औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। मुझे भी अल्लाह का दोस्त बनना है। ये वो ख्वाहिश है जो हम में से हर इंसान के अंदर है। दोस्ती का रिश्ता बहुत प्यारा होता है और अगर अल्लाह से बंदे की दोस्ती हो जाए और अगर अल्लाह बंदे को अपना दोस्त बना ले तो इससे बढ़कर खुशकिस्मती क्या हो सकती है। ये वो दोस्ती है जो हमें हर खौफ और हर गम से आज़ाद कर देती है। लेकिन अल्लाह का दोस्त बना कैसे जाए, है ना? ये समझ नहीं आती। हम तो ये चाहते हैं कि बस हम जैसे भी हैं अल्लाह दोस्त बना ले अपना, लेकिन अल्लाह वाले कहते हैं कि अल्लाह जब किसी को अपना दोस्त बनाना चाहता है तो वो फिर उसे ठोंक बजा के मुख्तलिफ़ मराहिल से गुजारता है और देखता है कि क्या ये मेरी दोस्ती के काबिल भी है या नहीं। अगरचे इसमें भी हमें दो तरह के लोग नज़र आते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जो बस चुन लिए जाते हैं, जिन्हें खींच के अल्लाह खुद से करीब कर लेता है, और कुछ ऐसे भी हैं कि जिन्हें फिर एक प्रोसेस में से गुजारा जाता है, जिनकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है, मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़ार के उनका ज़र्फ़ वसी किया जाता है और फाइनली फिर एक दिन आता है कि उनको स्टैम्प भी लगती है, उनका कॉन्वोकेशन भी होता है और उनको डिग्री भी मिलती है, उन्हें विलायत मिल जाती है। तो वो बड़े खुश नसीब लोग होते हैं जिन्हें अल्लाह अपनी दोस्ती के लिए चुन लेता है। वो सारे मरहले, वो हर एक कदम भी बड़ा खूबसूरत होता है। अगरचे आजमाइशों में से गुजारा जाता है, लेकिन एक बेहतरीन मकसद के लिए गुजारा जा रहा होता है। वली अल्लाह का लफ्ज़ हमेशा हमें कितना अट्रैक्ट करता है ना। अल्लाह के दोस्त कैसे बने हम भी? इसके लिए हमें देखना होगा कि अल्लाह के दोस्तों की क्वालिटीज़ क्या होती हैं, क्या औसाफ होते हैं अल्लाह के दोस्तों के। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बार पूछा गया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औलिया अल्लाह कौन हैं? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औलिया अल्लाह वो होते हैं कि जिन्हें देख के अल्लाह याद आ जाता है। तिबरानी में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक रिवायत मरवी है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ लोग अल्लाह के ज़िक्र की कुंजियाँ हैं जिन्हें देख के अल्लाह याद आ जाता है। तो हमें ये समझ आई कि औलिया अल्लाह की एक क्वालिटी ये होती है कि उन्हें देख के अल्लाह याद आ जाता है। औलिया अल्लाह की एक क्वालिटी और भी है जो हदीस मुबारका में बयान हुई है कि वली अल्लाह वो है कि जो अल्लाह के लिए दूसरों से मोहब्बत करता है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ना नबी हैं ना शहीद, लेकिन फिर भी अंबिया और शोहदा उन पे रश करेंगे। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन लोग हैं? तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो लोग हैं कि जो अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं, जिनमें आपस में कोई रिश्तेदारी नहीं होती, ना उनका कोई आपस में माली फ़ायदा होता है, लेकिन वो फिर भी एक दूसरे से अल्लाह के लिए मोहब्बत रखते हैं। और क़यामत के रोज़ वो नूर के ऐसे मिंबरों पे होंगे कि उन पे जो अंबिया और शोहदा हैं वो भी फ़ख्र करेंगे। हदीस मुबारका का ये मफ़हूम है। कुरान पाक इस हवाले से हमें बताता है, सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 2 कि एक दूसरे की नेकी और तकवा पर इमदाद करो। तो जो औलिया अल्लाह होते हैं वो ताउन करते हैं, इमदाद करते हैं नेकी और तकवा के कामों में, एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं उन्हें। तो ये समझ आती है एक और क्वालिटी वली अल्लाह की। कुरान पाक की ही रोशनी में हम कुछ और क्वालिटीज़ भी देखते हैं। सूरह फुस्सिलात की आयत 30-32, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है और वो उस पर कायम रहे, उन पर फरिश्ते उतरते हैं कि ना डरो ना गम करो और खुश रहो, हम तुम्हारे दोस्त हैं दुनियावी ज़िंदगी में और आखिरत में भी, और तुम्हारे लिए इस जन्नत में वो सब कुछ है जो मांगो।
یہ مہمانی ہے غفور الرحیم کی طرف سے۔ تو یہاں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جو اللہ کے دوست ہیں، جن کو اللہ کہتا ہے کہ ہم تمہارے دوست ہیں، ان میں کیا کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے اور وہ اس پہ قائم رہتے ہیں۔ مطلب کہ ان کی زندگی میں کچھ بھی ہو جائے، وہ بس اللہ کے سوا کسی چیز کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے، کسی اور پہ تکیہ نہیں کرتے، انہیں ہر چیز میں رب نظر آتا ہے اور وہ رب سے ہی رجوع کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں۔ کیا کیا پھر خوشخبریاں ہیں ان کے لیے، اور کوئی خوف اور غم ہی نہیں ہے انہیں۔ سورہ یونس کی آیت 62 تا 64 بھی دیکھتے ہیں، جس میں اولیاء اللہ ہی کی بات ہے۔ سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ غم، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں، انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی۔ اللہ کی باتیں نہیں بدل سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو یہاں ہمیں جو اولیاء اللہ ہیں ان کی ایک اور کوالٹی نظر آ رہی ہے، ایک اور صفت نظر آ رہی ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ اور ایمان وہ ہوتا ہے جو دل کے اندر اتر جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے۔ اور پرہیزگاری اختیار کرنا کیا ہے کہ ہر چیز کو کیئر آف اللہ دیکھنا، ہر چیز، ہر لمحہ، ہر سانس کے ساتھ اللہ کو اپنے ساتھ محسوس کرنا۔ اگر ہم مختصر انداز میں تقویٰ کو سمجھنا چاہیں، ورنہ تو اس کی بہت سی ڈیفینیشنز ہیں، اور اس حوالے سے ہماری ایک اور ویڈیو بھی ہے، آپ ڈیٹیل میں دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، جس میں متقین کے سارے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ تو جناب، ایک بابا جی سے کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ کا دوست بننے کے لیے کیا کرنا ہوگا، تو ان بابا جی نے کہا تھا، وہ جو خود اللہ والے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جو اللہ کی صفات ہیں ان کا عکس اپنانا پڑے گا اپنی زندگی میں، ویسا بننا پڑے گا۔ اب دیکھیں، اللہ والے سمجھاتے ہیں من مرضی کو چھوڑ کے جو اللہ کی مرضی ہے اس کو اختیار کر لیں۔ میں کیا چاہتا ہوں اس کو چھوڑ دیں، اس پہ کراس لگا دیں، میرا اللہ کیا چاہتا ہے اس کو ٹک کر دیں۔ ہر چیز میں سوچیں میرا اللہ کیا چاہتا ہے، میرے رب کو کیا پسند ہے، تو بس گو وتھ دا فلو ہو جائیں، اس کے مطابق ہم ایکٹ کرتے چلے جائیں، غیر جانبدار ہو کے ہر ایک لیے نفع بخش ہو جائیں۔ اللہ والے یہی تو کرتے ہیں۔ مخلوق خدا کی خدمت کر کے خالق تک پہنچا جا سکتا ہے، یہ اللہ والے سمجھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے قرب کا راستہ مخلوق سے ہو کے جاتا ہے، سنا ہوگا آپ نے بھی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کمرے میں بند ہو جائیں ہم اور دن رات تسبیح رولتے رہیں، جلے وظیفے کرتے رہیں اور کہیں کہ جی بس یہی کافی ہے۔ اللہ اپنی مخلوق کے حوالے سے بڑا سینسٹیو ہے، اس کو اچھا لگتا ہے کہ اس کی مخلوق کے کام آیا جائے، اس میں آسانیاں تقسیم کی جائیں۔ نہ جانے کیوں واقعہ مجھے یاد آ گیا ہے چلتے چلتے، میرا خیال ہے کہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ اللہ کے دوست کیسے ہوتے ہیں۔ ایک شخص تھا، اللہ کا دوست بننا چاہتا تھا، بڑے عرصے سے کئی سال گزر گئے تھے، ایک جگہ پہ بیٹھا دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا، اور روزے دن میں رکھتا تھا، رات کو شب بیداری کرتا تھا، اللہ کی عبادت کرتا رہتا تھا، لیکن کہیں سے کچھ رسپانس نہیں آ رہا تھا۔ آخر ایک دن ایک آواز اسے سنائی دی، تانبے کے بازار میں اتنے بجے۔ اب اگلے روز تانبے کے بازار میں پہنچا، اسی جگہ پہ جہاں بتایا گیا تھا، اور اسی ٹائم پہ دیکھا کہ ایک عورت ہے اور تانبے کا کوئی برتن وہ بیچنا چاہ رہی ہے۔ دکاندار سے کہہ رہی ہے کہ تانبے کا یہ برتن تم 50 درہم میں لے لو۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ نہیں، 50 درہم تو بہت زیادہ تم ڈیمانڈ کر رہی ہو، یہ تو 20-30 درہم سے زیادہ کا نہیں ہے۔ وہ عورت پریشان سی ہو جاتی ہے، وہاں سے مایوس قدموں کے ساتھ واپس لوٹ رہی ہے، تو ایک شخص اس عورت کے پاس آتا ہے
جو تھوڑی دور کھڑا یہ ساری بات سن رہا تھا، اور یہ جو عابد زاہد تھا یہ بھی چونکہ وہاں پاس ہی تھا اور اس کے پاس بڑی گولڈن اپرچونٹی تھی، اسے تو خاص طور پہ پوائنٹر دیا گیا تھا نا اللہ کے قرب کی طرف، لیکن اس نے بھی دل میں سوچا کہ نہیں، یہ تو بوڑھی عورت لگتا ہے کہ سٹھیا گئی ہے، یہ جو برتن ہے یہ اتنا مہنگا تو نہیں ہے جتنا مہنگا یہ بیچنا چاہ رہی ہے۔ وہ دکاندار بالکل صحیح کہہ رہا تھا۔ اب یہ بھی اس کیلکولیشن میں پڑ گیا، ناپ تول میں پڑ گیا۔ اب ہوا یہ کہ جو دوسرا شخص تھا وہ اس عورت کے پاس جاتا ہے اور اسے 50 کی بجائے بھی 60 درہم دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اس برتن کی بہت زیادہ تلاش تھی، مجھے ایسا ہی برتن چاہیے تھا، آپ کی بہت مہربانی کہ اگر آپ یہ مجھے دے دیں، مجھے اس کی بہت ضرورت ہے، آپ کا مجھ پہ بڑا احسان ہوگا۔ وہ جیسے منت ترلے کر رہا ہے، اس انداز میں وہ اس عورت سے یہ برتن لینا چاہتا ہے کہ چونکہ میری ضرورت بہت زیادہ ہے تو آپ مجھے کس طریقے سے بیچ دیں گے۔ اس عورت کو اور کیا چاہیے تھا، لیجئے اس نے 60 درہم یا دینار جو بھی کرنسی تھی اس میں اپنی ریکوائرمنٹ سے، اپنی ڈیمانڈ سے کہیں زیادہ اماؤنٹ وصول کی، اپنا وہ تانبے کا برتن بیچا اور گھر خوشی خوشی آ گئی۔ یہ جو عابد و زاہد تھا یہ اس بندے کے پاس گیا، کہنے لگا یہ کیا یار، تم کیا بے وقوف ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے پتہ چل گیا کہ یہ عورت ضرورت مند ہے اور اسے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، اتنے میں میں نے اس سے یہ تانبے کا برتن خریدا ہے، میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ بار بار کسی اور در پہ جائے۔ وہ شخص خیر واپس آ گئے یہ سوچتے ہوئے کہ عجیب لوگ ہیں یہ، اور ایسے میں اسے پھر ایک اور آواز سنائی دی، کہا گیا کہ ہم نے تو تمہیں موقع دیا تھا لیکن تم نے وہ موقع گنوا دیا۔ تو اللہ کے بندوں کی ایسی خدمت کرنا کہ جو خدمت لینے والا ہے وہ سمجھے کہ میں نے خدمت لے کے احسان کیا ہے، تو یہ اللہ والے کرتے ہیں۔ جیسے اس شخص نے کی تو اللہ نے یقیناً اسے بڑا مقام اور مرتبہ عطا کیا ہوگا۔ تو اولیاء اللہ کی یہ بھی پہچان ہے۔ تو جناب انشاءاللہ کبھی دوبارہ موقع ملا تو ہم مزید اس پہ بات کریں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ بس ہمیں قلندر شعور کو اپنانا ہے، ہر لمحہ اللہ کو ساتھ محسوس کریں، دوسروں کے کام آنے کی کوشش کریں، مخلوق میں آسانیاں بانٹنے کی کوشش کریں، دوسروں کے لیے نفع بخش ہونے کی کوشش کریں، ہر چیز کو کیر آف اللہ کر لیں، تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں بھی نہ کوئی خوف رہے گا نہ غم۔ ہر لمحہ بس اسی سے رجوع رکھیں، اسی سے جڑے رہیں، اسی سے کنیکٹڈ رہیں، اسی سے دعا کرتے رہیں، اسی سے مانگتے رہیں اور اسی سے کہتے رہیں تو ہی ہمارا رب ہے، اور بس اس پہ قائم رہیں انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں بھی ہر خوف اور غم سے آزاد کر دے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔